अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, फाइनली हुकूमत को तरामीम वाले मामले में इबरतनाक शिकस्त हो गई है और मैन ऑफ द मैच मौलाना फजल रहमान है। अभी भी पाकिस्तान के करोड़ों लोग ये सोच रहे हैं, लोगों के जहनों के अंदर सवाल है कि यार आखिर वो कौन सी तरामीम थी कि मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा डट गया, उसने इनकार कर दिया कि मैं हुकूमत के साथ नहीं जाऊँगा। तो वो तरामीम बाहर आ गई हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि कौन सी तरामीम थी जिनको हुकूमत हर कीमत पर पार्लियामेंट से और सेनेट से पास करवाना चाहती थी। इसके अलावा असद कैसर ने आज पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। हामिद खान, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि भाई ये बंदा काजी फायज ईसा का बड़ा क्लोज दोस्त है, लिहाजा कभी भी ये नहीं जागेगा, आज उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इमरान खान ने द टाइम्स के अंदर एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है और फैसल वावडा साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा आज कि जनाब मोहतरम 2 दिन बड़ी हलचल मची रही है और ये नून लीग पास नहीं करवा सकी तरामीम, तो इसके पीछे क्या वजह है? उन्होंने आज बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है और आज के इस बल्कि पिछले 2 दिन की सारी एक्सरसाइज के बाद अब से ऑनवर्ड जो सारी की सारी अटेंशन है वो है अब लाहौर वाले जलसे के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव हो गई है कि अब हमने 21 तारीख को लाहौर के अंदर जलसा करना है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि 2 दिन और 2 रातें हुकूमत बदतरीन झूठ बोलती रही कि भाई हमारे पास नंबर पूरे हैं, हम ये आईनी तरमीम पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर पेश करने के लिए जा रहे हैं और हम इसको पास भी करवाएंगे, और ऊपर से ये कहते रहे हैं कि जी इसमें कौम का फ़ायदा होगा, अवाम का फ़ायदा होगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर ना सेनेट के अंदर, ना कौमी असम्बली के अंदर, ना अपने हुकूमती अरकान को और ना ही अपोजिशन को, किसी भी बंदे को इन्होंने वो आईनी मसवदा नहीं दिखाया कि ये वो तरामीम है जो हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं कि किस तरह की तरामीम थी जो हुकूमत करने के लिए जा रही थी, और फिलहाल के लिए ये मामला रुक गया है क्योंकि जो सेनेट का इजलास है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और खबर आई है कि हुकूमत ने तरमीम का बिल 10 रोज के लिए मौखर कर दिया है। और इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि अगर तरमीम ना भी आई तो कोई क़यामत नहीं आएगी। ये मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। बहरहाल आगे मैं आपको बताता हूं, जरा देखें कि किस तरह की तरमीम थी जो ये करने के लिए जा रहे थे। पहले जरा ये ख्वाजा आसफ साहब को देख लें। आज उन्होंने इंतहाई मायूस लहजे के अंदर तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर और समझाने की कोशिश की। बाकी जो हुकूमती अरकान हैं उनके भी चेहरे आप देख लें, आपको इनके चेहरों से पता लग जाएगा कि इनकी हालत क्या थी पार्लियामेंट के अंदर, क्या इनकी नंबर गेम पूरी थी या नहीं थी, और क्या ये तरमीम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो नून लीग के हैं या वो MQM के हैं, जो कि फॉर्म 47 के ऊपर जीत कर इस असेंबली में अल्लाह के 99 नाम के नीचे झूठा हलफ जिन लोगों ने उठाया हुआ है, आखिर उनके ये सीने में दिल तो मौजूद है, सोच तो उनको आती होगी कि यार हम ये पाकिस्तान की कौम के साथ क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये 24 करोड़ आवाम के साथ हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो इनके चेहरों से इनकी सूरत हाल का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, वो खबर ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस आईनी तरमीम को जो कि खुफिया तरीके से पेश की जा रही थी, इसको चैलेंज कर दिया है। अब ये सारी की सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी खुलने के लिए जा रही हैं। अब आ जाए इस चीज़ के ऊपर कि भाई किस तरह की तरमीम थी जो इन्होंने पेश करनी थी और उनको पास करवाना था। एक बंदे का इनको सबसे ज़्यादा डर है, उसको ये फिक्स करना चाहते हैं, और दूसरे बंदे के लिए ये सब कुछ करना चाहते हैं। डर इनको इमरान खान का है और सब कुछ ये काजी फायज ईसा के लिए करना चाहते हैं। लिहाजा एक जो बड़ी अमेंडमेंट थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है, जो बुनियादी ढांचा सुप्रीम कोर्ट का, उसकी जो शक्ल है उसको तब्दील कर दिया जाए, एक आईनी अदालत बना दी जाए अलहदा से, उसको काजी फायज ईसा साहब हेड करेंगे और तमाम तर मामला जो आइन के होंगे वो काजी साहब देखेंगे। और इमरान खान के तमाम केसेस उठाकर इन्होंने काजी साहब के आगे लगा देने थे और इमरान खान के तमाम रास्ते बंद करने की भरपूर कोशिश इन्होंने करनी थी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह का होता है, और प्लान वही कामयाब होता है, वही कारआमद होता है, वही हिकमत वाला होता है जो अल्लाह का प्लान होता है। अब ये जो तरमीम करने के लिए जा रहे थे वो ज़रा सुन ले आप।
پہلے نمبر پر جو ان کو سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے وہ ہے عمران خان کا. دو چیزوں سے پہلے ہر صورت، یعنی کہ دو ایسے ایونٹ ہیں جن سے پہلے یہ ہر صورت یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. پہلا ایونٹ ہے کہ بھائی عمران خان کے باہر آنے سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے ہر صورت. اور دوسرا فارم 45 والا سارا کٹھا چٹا کھلنے سے پہلے جو الیکشن ٹریبیونل کے اندر لگا ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور تیسری ایک اور چیز بھی ہے، وہ چیز ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے پہلے ہم نے ہر صورت یہ چیزیں کرنی ہے. تو پہلا آئینی ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے کر عمران خان کے تمام کیسز فیڈرل کورٹ کے اندر جائیں جہاں پر قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے اور وہ عمران خان کے ساتھ وہی کریں گے جو ان کا دل کرے گا. دوسرا، یہ سپریم کورٹ کی شکل کو بالکل تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ایک تو آئینی عدالت علیحدہ سے بنانا چاہتے ہیں، اور دوسرا سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا وہ نہیں لگے گا جو سینئر بندہ ہوگا، بلکہ 5 سینئر موسٹ میں سے کسی ایک کو بھی پک کریں گے اور اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیں گے. اس کے علاوہ کچھ آئینی ترامیم ایسی تھی جو کہ انسانی حقوق کے خلاف تھی، بہت زیادہ خلاف تھی. اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو میں یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا. ایسی چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں کہ وہ چیزیں بھی لکھی ہوئی تھی انہوں نے. سینیٹر علی ظفر نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ کل رات خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر حکومت منتیں اور ترلے کرتی رہی ہے ہمارے کہ آپ لوگ کسی طریقے سے مان جائیں، ہمیں یہ آئینی ترمیم کرنے دیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ترلے مارتے رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ڈرافٹ کو سامنے رکھتے کہ بھئی یہ والی ساری آئینی ترمیم ہے، ان کو ہم کرنا چاہتے ہیں. فیصل واوڈا صاحب سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ سر 2 دن کی ہلچل کے باوجود آئینی ترمیم نہیں ہو سکی، تو یہ فیصل واوڈا صاحب کا ذرا جواب سن لیں. انہوں نے کہا کہ نااہل اور نکموں سے یہی امید کی جا سکتی ہے. سارے کے سارے دعوے کر رہے تھے، نمبر پورے ہیں، جا رہے ہیں ہم، آئینی ترمیم ہو جائے گی. لیکن مولانا فضل الرحمان 8 ووٹ ان کے اور جو 2 ان کو اوپر سے چاہیے تھے، وہ 10 ووٹ انہوں نے کہاں سے ارینج کرنے تھے ان کو کوئی نہیں پتا. ابھی تک تو مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے ہیں. ابو ذر سلمان نیازی ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کا پورا مسودہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور ANP یہ کتنی گر چکی ہیں. یہ کوئی ترمیم نہیں بلکہ پاکستان میں عدلیہ، جمہوریت اور بنیادی حقوق کو تباہ کرنے کا لائسنس ہے. ان سیاسی قوتوں کے لیے شرم کا مقام ہے. یہ انہوں نے بات کی. اسد قیصر صاحب نے آج پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی. ایک تو جو کل والا جو سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا 1 منٹ سے تھوڑا سا زیادہ تھا یا 1 منٹ بھی نہیں تھا، اور کروڑوں روپے میں پاکستان کی قوم کو وہ سیشن ہمیں پڑا پارلیمنٹ کا. صرف کیا تھا جی، ہم نے ترمیم پاس کرنی ہے اور نمبر ان کے پاس پورے نہیں تھے. آج دوبارہ سیشن ہوا ہے اور اسد قیصر نے کہا ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی اور اسے ربڑ سٹمپ بنانے کی کوشش کی گئی، یہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. میں اپنے تمام MNAs کی بہادری اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں. خاص طور پر مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کا شکریہ ادا کیا تو PTI کے جتنے بھی MNAs ہاؤس کے اندر موجود تھے انہوں نے کلیپنگ کر کے ان کو خراج تحسین پیش کیا. مزید آج بڑا اعلان کیا اسد قیصر نے. انہوں نے وہ بڑے جذبات کے اندر آگے انہوں نے کہا کہ واللہ واللہ واللہ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ کسی دھونس اور دھمکی کے اندر ہم نہیں آئیں گے. اگر یہ 2 نمبری کی گئی اور یہ ترامیم یہاں سے پاس کروائی گئیں تو ہم راستوں کے اوپر، چراہوں میں، پارلیمنٹ میں، عدالتوں میں، ہر جگہ پر لڑیں گے اور کسی بھی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو مختلف نقصے دیتے تھے، ڈرامے بازی چل رہی تھی. گزشتہ 24 گھنٹے میں جتنا جھوٹ بولا گیا یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ تھا. ان کی اتھارٹی ہی نہیں، کیونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. قانون سازی کے نام پر یہ پارلیمنٹ کے چہرے پر بدنما دبا ہیں. یہ اسد قیصر نے بات کی ہے. مزید آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپلز پارٹی اور خاص طور پر بلاول بھٹو پر ہے. یہ تو آئینی ترمیم کے ذریعے بنیادی شہری حقوق بھی سلب کرنے جا رہے تھے، جو میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ کچھ ترامیم ایسی تھی جو کہ انسانی حقوق کے خلاف تھی. یہ بات اسد قیصر نے قومی اسمبلی کے اندر کر دی ہے. آگے آجے جی، عمران خان نے ایک اور انٹرویو دیا ہے دی ٹائمز کو. یاد کریں عمران خان کی وہ بات جب عمران خان نے کہا تھا میں جب چاہوں جس مرضی انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹ کو میں انٹرویو دے سکتا ہوں. تو عمران خان نے ایک اور انٹرویو دیا ہے
عمران خان نے کہا کہ میری زندگی کا کام انصاف، جمہوریت اور مساوات کے لیے لڑنا ہے، مجھے جلد رہا ہونے کی مکمل امید ہے۔ یہ عمران خان نے مین بات کی اپنے انٹرویو کے اندر، دوبارہ سن لیں کہ میری زندگی کا کام انصاف، جمہوریت اور مساوات کے لیے لڑنا ہے، جلد رہا ہونے کی مجھے مکمل امید ہے۔ یہ عمران خان نے بات کی ہے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ حامد خان صاحب وہ آج سامنے آئے ہیں، فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں۔ حامد خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ قاضی صاحب کے بڑے دوست ہیں، اور قاضی صاحب مختلف جگہوں پر یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ حامد خان صاحب آتے رہتے ہیں، ہم سے ملتے رہتے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں نا، ان کو ججز کے ساتھ بڑی بنا کر رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں کے کیسز جو ہیں وہ ادھر سے ملتے ہیں۔ تو حامد خان صاحب کے اوپر ایک عرصے سے بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ بھئی یہ بندہ جس کو عمران خان نے سب سے آگے کھڑا کیا تھا، سینیٹر بنایا، یہ بندہ کیوں نہیں باہر نکل رہا؟ تو آج خیر وہ بھی باہر نکلے ہیں۔ انہوں نے آج ایک مطالبہ کیا ہے اور ایک بڑا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ کا آج ہی چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ آئینی پیکج کے خلاف 19 ستمبر سے وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جج یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرے ججوں کے سر کے اوپر سے ہو کر اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار بن جائے گا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ جو حکومت کرنا چاہتی ہے نا کہ جی 5 ججز کے نام بھیجیں اور ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیں۔ اچھا انہوں نے 3 کے کیوں نہیں بھیجے، 5 کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ 3 بندوں کو تو راستہ روکنا ہے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ فریدی۔ ان 3 بندوں کو حکومت کسی بھی صورت چیف جسٹس اگلا نہیں دیکھنا چاہتی، تو اس لیے 5 کا نمبر ہے۔ تو 5 میں سے وہ جو 2 ججز ہیں، امین الدین خان اور غالباً نعیم اختر افغان ایک جج کا نام، جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں اختلافی نوٹ 2 ججز نے جاری کیا تھا، ان 2 میں سے کسی ایک کو حکومت جو بنانا چاہتی ہے اگلا چیف جسٹس۔ تو یہ بات انہوں نے کیا کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ نیچے سے کسی کے سر کے اوپر سے گزر کر آ کر چیف جسٹس بن جائیں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت بنانے کے لیے ہماری لاشوں پر سے گزرنا ہوگا، کسی وفاقی آئینی عدالت کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ یہ اصل عدالت ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی متوازی عدالت نہیں بنائی جا سکتی، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ حامد خان نے بات کی۔ مزید باقی لوگوں نے جو بات کی، رابعہ باجوہ نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ خفیہ طریقے سے یہ آئینی پیکج لانے کی کوشش کی گئی، یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جمہوری حکومت میں پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ معلوم تک نہیں کہ آئینی پیکج کیا آ رہا ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ہی پریشان تھے کہ بھئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آئینی پیکج کیا آ رہا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام طبقات سے اپیل ہے کہ بنگلہ دیش کی طرح اس مافیا کے خلاف باہر نکل کر اپنا کردار ادا کریں جو سپریم کورٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے آج اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنے حق کے لیے نکلے، ہم بھی نکلیں گے، یہ رابعہ باجوہ نے کہا۔ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ اسد منظور بٹ لاہور ہائی کورٹ کے صدر کے ہاں 19 ستمبر کو پاکستان کا پہلا آل پاکستان وکلا کنونشن ہوگا، 19 ستمبر کو لاہور کے اندر۔ تو وہاں پر بھی اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جاتا ہے۔ کراچی کے اندر بھی آج احتجاج کیا گیا، وہاں پر بینرز لگائے گئے اور کہا گیا کہ بھائی معزز جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ وہ اگلے پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ آخر میں سن لیں جی، کچھ لوگ بڑے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالا جا رہا۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار انہوں نے کہا جی اپوزیشن کو تو ڈرافٹ ہی نہیں ملا، لیکن ہمارا شکوہ یہ ہے کہ ہمیں سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو بھائی؟ یہ کراچی کی سیٹیں ہیں، تقریباً 17 سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں اور وہ کس طرح ملی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آگے آ جائیں جی، احمد فرحاد صاحب جو کہ شاعر ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا جی نمبر پورے نہیں ہوئے، جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ہیں ان سے گزارش ہے کہ تب تک اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنے عورتوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو سنبھال کر رکھیں جب تک یہ ڈرامہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ آخر میں لاہور جلسے کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں۔ کل اتوار کا دن تھا، کل بہت زیادہ ہلچل تھی شہر اقتدار کے اندر، وہ ساری خبریں آپ تک پہنچائیں، لیکن کل لاہور کے اندر بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ کل لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے نیٹ پریکٹس کی ہے جلسے کی، ایک بہت بڑی ریلی نکالی ہے، اس میں صنم جاوید خان نے بھی شرکت کی ہے اور ایک ماحول بنایا کہ لاہور کے اندر ہم جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج شیخ امتیاز جو کہ لاہور کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے وکلا کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی ہے اور جلسے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف کے پی کے میں علی امین گنڈا پور نے کل رات کو اہم ملاقاتیں کی ہیں اور لاہور کا جلسہ اب ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج 16 تاریخ ہے،
17, 18, 19, 20 4 دن رہ گئے اور 21 کو جلسہ ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا, چھوٹا ہوگا, درمیانہ ہوگا یا بڑا ہوگا, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. یہ ترمیم والا معاملہ تو اگلے 10 دن کے لیے بھائی اب کھلی بلی ہے, 10 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہوگا. جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ تک تمام تر اپڈیٹ پہنچائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.